बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़। मैं हूँ बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। ख़वातीन और हज़रात, आज मोरखा 17 जनवरी सन 2022 अखबार में एक बड़ी खूबसूरत तहरीर पढ़ने का इत्तफ़ाक़ हुआ, जिसमें 5 सुनहरी असूलों का ज़िक्र था जिन पर मुनहसर है किसी भी कौम की कामयाबी या तबाही। मुसन्निफ़ का नाम था इमरान खान। तहरीर इतनी खूबसूरत थी कि जैसे जैसे मैं पढ़ता गया मेरा मुँह मीठा हो गया, और बहुत ही ज़बरदस्त तहरीर थी। और ज़ाहिर है कि अगर किसी तहरीर में कुरान का ज़िक्र है, हदीस का ज़िक्र है, तौहीद का ज़िक्र है, अगर किसी तहरीर में कानून की हुक्मरानी का ज़िक्र है, अगर किसी तहरीर में महद से लहद तक इखलाकियात का ज़िक्र है, रियासत मदीना का फलाही रियासत का ज़िक्र है, इल्म का ज़िक्र है और नबी के इरशादात का ज़िक्र है कि जब नबी आखिर ज़मा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमसे पहले कौमें इसलिए बर्बाद हो गई कि गरीब के लिए एक कानून होता था और अमीर के लिए दूसरा कानून होता था, तो इन बातों का जब जिक्र है और अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का जिक्र है, तो जाहिर है कि आप इख्तलाफ की गुंजाइश नहीं रख सकते ना। तो जो मुसन्निफ़ इमरान खान थे इस तहरीर के, उनको तो मैं पूरे नंबर दूंगा इस तहरीर के। और मैं जैसे जैसे तहरीर पढ़ रहा था, मैं उम्मीद ये कर रहा था कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी ये तहरीर पढ़ी हो और वज़ीर आज़म को भी पता हो कि 5 सुनहरी असूल कौन से हैं जिन पे अगर अमल किया जाए और जिनका नफाज कर दिया जाए तो कामयाबी हो जाती है किसी भी कौम की। क्योंकि जब से पाकिस्तान तहरीक, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले भी बड़े ज़बरदस्त अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर थे। अभी तहरीर भी उन्होंने बड़ी अच्छी लिखी, लेकिन जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, जितनी बातें वो कर रहे थे, मिसाल के तौर पे कानून की हुक्मरानी की, उन बातों का नफाज हमें होते हुए नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि अभी भी पाकिस्तान में अमीर के लिए एक कानून है और गरीब के लिए कोई दूसरा ही कानून है। अभी भी पाकिस्तान में अमीर के लिए एक पुलिस है और गरीब के लिए कोई दूसरी ही किस्म की पुलिस है। अभी भी पाकिस्तान में अमीर के लिए एक किस्म के अस्पताल हैं जो कि बहुत लग्जूरियस हैं, जो होटल्स की तरह हैं, जो बहुत महंगे हैं, जहाँ पे हर फैसिलिटी है, जहाँ पे ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। और गरीब के लिए कोई और ही तरह के अस्पताल हैं जिन पर सीढ़ियों पर भी अक्सर गरीब माएँ बच्चे जन्म देती हैं। और ये सिर्फ इस दौर में नहीं हुआ, ये पिछले अदवार में भी हुआ है और मुतअद्दिद बार हुआ है, और लाहौर के तो तकरीबन हर बड़े हॉस्पिटल में हुआ है। अभी भी पाकिस्तान में अमीर के लिए, अमीर के बच्चे के लिए कोई और तरह का तालीमी निज़ाम है, स्कूल है, और गरीब के बच्चे के लिए किसी और तरह की तालीम है। अभी भी पाकिस्तान में जो तगड़ा है, जो कब्जा ग्रुप है, वो तो किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पर भी कब्जा करके उसको अपना बना लेता है, और जो कमज़ोर है वो अपनी प्रॉपर्टी से भी हाथ धो बैठता है, और फिर वो इंसाफ के लिए टक्करें मारता है लेकिन उसको इंसाफ नहीं मिलता। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं अभी भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो आई वाज जस्ट होपिंग कि तहरीर जो लिखी है मुसन्निफ़ इमरान खान ने, वज़ीर आज़म इमरान खान को भी इन बातों का एहसास हो। बात यह है कि इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट व्हाट यू थिंक, इट इज़ व्हाट यू हैव डिलीवर्ड, व्हाट यू हैव इम्प्लीमेंटेड। जब आप गवर्नमेंट में आ गए पिछले 3.25 साल में, तो अब आपका काम सिर्फ अच्छी बातें बताना नहीं है, अब आपका काम उन अच्छी बातों का नफाज भी है, उनको इम्प्लीमेंट भी करना है। और मैं आपसे अर्ज़ करूं कि जो कानून की हुक्मरानी की बात की इमरान खान साहब ने, एक मिसाल थोड़े दिन पहले पार्लियामेंट में हमने देखी, नूर आलम खान साहब ने क्या कहा, सुनिए। आप गरीब पे खाली बोझ ना डालें, उनके लिए आटा और घी और दूध और वो ना करें, और उन पे लोड शेडिंग ना करें। जरा ये इन बड़े बड़े लोगों और जितने भी हैं उन पे वो करें, और ये 3 रोज जितने भी हैं, मैं आपको बताऊं सर, इन सब के ECL में नाम डाल लें, आप इंशाल्लाह पाकिस्तान ठीक हो जाएगा सर। शुक्रिया। अच्छा, अब ये कहने पर नूर आलम खान साहब को शो कॉज नोटिस जारी करने का फैसला किया गया है कि उन्होंने क्यों कहा कि जितने भी वज़रा 3 रोज़ में बैठे हुए आगे इनके नाम ECL में डाले जाएं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कानून में एक प्रोसीजर है जिसके बाद ECL में नाम डाला जाना चाहिए। लेकिन यह है कि मैं अभी देख रहा था थोड़ी देर पहले वलीद इकबाल साहब ने तो ये भी कहा था कि नूर आलम खान साहब के अपने कुछ नैब के केसेस हैं जो कि हुकूमत उसमें उनको मदद नहीं कर रही है, जिसकी वजह से वो बागी हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो इस तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं। लेकिन देर आर अदर थिंग्स एज वेल। कुछ अर्सा पहले पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो पार्लियामेंट की है, उसने चेयरमैन नैब को तलब किया कि वो आए और कुछ सवालात के जवाब दें, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने चेयरमैन नैब को मना कर दिया that he does not have to appear before the public accounts committee। आता ताड़र ने इस हवाले से क्या कहा,
یہ نیب نیازی گٹھ جوڑ جو ہے ابھی کل پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی میٹنگ تھی. نیب نے ایک لیٹر جمع کرایا ہے کہ چیئرمین نیب کو وزیر اعظم نے پی اے سی کی میٹنگ اٹینڈ کرنے سے روک دیا ہے. حکومت کے کئی 100 ارب روپے کے سکینڈل نیب کو نظر نہیں آتے. کلین چٹ دے دی جاتی ہے کیونکہ فیس دیکھا جاتا ہے, کیس نہیں دیکھا جاتا. دسمبر 2019 میں چیئرمین نیب جن کے حوالے سے ابھی پرائم منسٹر صاحب کے بارے میں یہ کہا گیا کہ انہوں نے ان کو پیش ہونے سے روک دیا. انہی چیئرمین نیب نے کہا تھا کہ معلم جبہ اور بی آر ٹی پشاور کے حوالے سے کیسز تیار ہیں, وہ آپ کو سارٹ سنواتے ہیں. وہ پشاور کی جو بی آر ٹی ہے وہ 17 ارب سے شروع ہوئی تھی, 117 ارب تک پہنچ گئی ہے. نیب ایکشن کیوں نہیں لیتا؟ صرف اس لیے ایکشن نہیں لیا گیا, یہ ایکشن نہیں لیا جا سکا کہ کچھ عدالتوں کے سٹے آرڈر ہیں. نیب کر کے آ رہا ہے, نیب تو بی آر ٹی میں ایکشن نہیں لے رہا, نیب کر کے آ رہا ہے, وہ معلم جبہ میں ایکشن نہیں لے رہا. ان کا شاید یہ علم نہیں ہے کہ دونوں ایکشن تیار ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ ایکشن تیار نہیں ہے, ریفرنسز تیار ہیں, لیکن جب عدالتوں سے سٹے ویکیٹ ہوں گے تو پھر باری آئے گی نا ریفرنسز فائل کرنے کی. یہ 2019 کا سارٹ میں آپ کو سنوا رہا تھا, اور اب ہم جنوری 2022 میں وہ عدالتوں کے سٹے ویکیٹ ہونے کی بات کر رہے تھے. جہاں تک معلم جبہ کا تعلق ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس حوالے سے نیب پر برہمی کا اظہار کیا کہ معلم جبہ کے حوالے سے انکوائری کیوں بند کی گئی ہے. تو اب جب ایک طرف چیئرمین نیب کہتے ہیں یہ ریکارڈ پر آ کر کہ معلم جبہ اور بی آر ٹی پشاور کے حوالے سے کیسز تیار ہیں, لیکن اس کے بعد پھر ان کی انکوائریز بند ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد وہ آگے نہیں بڑھتی ہیں کیونکہ وہ حکومت کے پروجیکٹس اور اپوزیشن کے حوالے سے انکوائریز آگے بڑھتی رہتی ہیں. تو پھر جب پرائم منسٹر صاحب یہ فرماتے ہیں کہ قانون کی حکمرانی اور سب کے لیے قانون برابر, اور وہی چیئرمین نیب جو ہیں ان کیسز کے حوالے سے آگے پروسیڈ نہیں کر رہے ہیں, تو سوال تو اٹھتا ہے. جبکہ شیخ رشید صاحب جو ہمارے وفاقی وزیر داخلہ ہیں وہ خود یہ کہہ چکے ہیں, مان چکے ہیں کہ ہم احتساب نہیں کر سکتے. بے شک احتساب ہم نہیں کر سکے, بے شک احتساب کا عمل کمزور رہا, لیکن دنیا یہ جانتی ہے کہ کس برے طریقے سے اس دو خاندانوں نے اس ملک کے خزانے کو لوٹا. سوال یہ ہے کہ دو خاندانوں نے تو ملک کے خزانوں کو لوٹا, یہ آپ نے ہمیں بتایا. پاکستان کے عوام کی ایک بڑی تعداد نے آپ لوگوں سے اتفاق کیا, اس کے بعد آپ کو ووٹ دیا, اس کے بعد آپ کو حکومت میں لے کر آئے. اب اس کے بعد کی جو لوٹ مار ہے پچھلے 3.25 سال کی, اس کا بھی تو کوئی حساب کریں, اس کا بھی تو کوئی معیار ہونا چاہیے. وہاں پر بھی تو کسی کو ذمہ دار ٹھہرائیں اور ہمیں بتائیں کہ اب 3.25 سال میں اگر آپ کے دور حکومت میں آپ کے کسی بندے نے کوئی لوٹ مار کی تھی, کوئی کرپشن کی تھی, کوئی بدعنوانی کی تھی, تو اس کے ساتھ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے. کسی کی نااہلی ہے تو آپ اس سے ایک وزارت لیتے ہیں, دوسری وزارت دے دیتے ہیں, دوسری لیتے ہیں, تیسری دے دیتے ہیں, تیسری واپس لے کے پھر پہلی والی دے دیتے ہیں, اور یہ میوزیکل چیئرز بہت دیر تک پاکستان کے عوام برداشت کرے. بٹ دا کویسچن از کہ آپ لوگ اب کیا کر رہے ہیں. پرانے تو چلے بہت برے تھے, لیکن اب جو آپ لوگ ہیں, آپ لوگ کیا کر رہے ہیں پاکستان کے عوام کے سامنے, آپ بھی اکاؤنٹیبل ہیں. عثمان ڈار صاحب کا میں آپ کو ایک سارٹ دکھاتا ہوں جس میں انہوں نے, جب ندیم ملک صاحب نے انہیں کہا کہ الیکشن کمیشن کے 22 عملے کے لوگ آپ لوگ کر لیے, تو ہی کائنڈ آف ایڈمٹڈ ٹو دیٹ, اور انہوں نے کہا کہ صرف 22 ہی تو لوگ تھے, کوئی 360 پولنگ اسٹیشنز کے سارا عملہ تو نہیں اٹھا لیا تھا ہم نے. یہ دیکھیے دسکا میں پریزائڈنگ آفیسرز آپ نے اٹھائے تھے, یہ کہا انہوں نے الیکشن کمیشن. کتنے اٹھائے تھے؟ جتنے بھی اٹھائے تھے 20 تھے نا. 20 اٹھائے تھے. کیا تھی کہاں لے کے گئے تھے؟ 360 پولنگ سٹیشنز کے تو نہیں اٹھائے گئے تھے, ایک فیکٹری میں لے کر گئے تھے. جانے دیں. تو جب قانون کی حکمرانی کی بات آتی ہے تو ایوری بڈی از ایکول بیفور دا لا, اور وہ جو بات ہے نا جی کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کو وہی سزا دی جاتی جو چور کی سزا ہوتی ہے, اور تم سے پہلے قومیں اس لیے برباد ہو گئیں کہ امیر کے لیے ایک قانون, غریب کے لیے دوسرا قانون. پاکستان تحریک انصاف کے دور میں انفارچونیٹلی, بدقسمتی سے مجھے کہنا پڑا ہے کہ ابھی تک کچھ بدلا نہیں ہے, کیونکہ ابھی تک سچویشن ویسے کی ویسی ہے. اور اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان سے مصنف عمران خان کا یہ سوال بنتا ہے کہ 3.25 سال کی پرفارمنس کیا ہے. مجھے جوائن کیا پاکستان تحریک کی رہنما عالیہ حمزہ صاحبہ نے. عالیہ حمزہ صاحبہ بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو سنہری اصول جن کا ذکر کیا پرائم منسٹر صاحب نے اپنے کالم میں, جس پر انہوں نے کہا کہ منحصر ہے کسی بھی قوم کی کامیابی یا تباہی, پچھلے 3.25 سال میں اگر آپ لوگوں کی پرفارمنس کا ہم جائزہ لیں تو ان کا نفاذ کس حد تک آپ کی حکومت ممکن بنا پائی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو تھینک یو احتشام صاحب کہ آپ نے اس ٹاپک کو اپنے پروگرام کا حصہ بنایا, کیونکہ جہاں بھی میں ابھی تک 2 پروگرامز کر چکی ہوں, کسی نے اس کو اتنا امپورٹنٹ نہیں سمجھا کہ اتنے سنہرے اصول ہمارے قوم, کیونکہ میڈیا کا بیسک کام ہی یہ ہے کہ عوام کو سکھانا, عوام کی تربیت کرنا. جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا آرٹیکل ہے یہ اس کی بیسٹ مثال ہے. میں یہ تو نہیں کہوں گی, میں تو صرف اتنا کہوں گی کہ یہ ویژن اور وزڈم ہے پرائم منسٹر عمران
عمران خان صاحب کا آج تک جو پہلے کے وزیر اعظم تھے انہیں تو پرچیاں دینی پڑتی تھی اور پرچیوں پہ بھی وہ صرف قیمے والے نان یا سری پاؤں کی بات کرتے تھے. تو ایٹ لیسٹ پاکستان تحریک انصاف اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے یہ جو آرٹیکل لکھا ہے اور اس آرٹیکل میں جو انہوں نے 5 سنہری اصولوں کی بات کی, توحید تو ہم سب کا ایمان ہے, اس پر تو مطلب جتنی بات کی جائے اتنی کم ہے, لیکن جو دوسرا اصول ہے قانون کی حکمرانی, دیکھیں ہم جو آئے تھے احتساب کے نعرے پر آئے تھے اور ہم نے آ کر جو ہم کر سکتے تھے, پاناما آیا, ہم نے دن رات سپریم کورٹ میں جا کر ہم نے ان کو سزائیں دلوائیں, ان کو نااہل کروایا, اور اس کے بعد اب جس طرح سے ان کا کیس آپ نے بھی یہ دیکھا ہے کہ ایک آپ نے دیکھا ہے بیماری کا بہانہ بنا کر اس ملک سے فرار ہو گیا, اور ان کی جو بیٹی صاحبہ ہیں وہ ضمانت کے اوپر ہے. مطلب یہ کون سی قانون کی حکمرانی ہے کہ ایک مجرمہ وہ اس بیمار جو تیمارداری کے لیے باہر ہے اور جس کا باپ آلریڈی لندن جا چکا ہے, تو یہ کوئی قانون کی حکمرانی تو نہیں ہے. 18 ماہ بعد ان کا کیس لگتا ہے اور کیس کے اوپر بھی آپ نے یہ دیکھا ہے کہ 10 منٹ سے 15 منٹ کی صرف آپ یہ دیکھیں ہیئرنگز ہوتی ہیں, اور پھر ان کو ایک لمبی وہ جو 22 ارب کی ان کے بیٹے کی شادی کے لیے کھلی چھوٹ دے دی جاتی ہے. اسی طرح سے جو دوسرا کیسز ہے شہباز شریف صاحب کے, وہ آپ نے دیکھا ہے کہ پورے 1 سال ایک کورٹ میں چلنے کے بعد یہ پتا چلتا ہے کہ ان کو اس کورٹ نے جو ضمانت پہ رہا کیا تھا, وہ ضمانت پہ رہا کرنے کا اس کورٹ کا تو اختیار ہی نہیں تھا. تو اس کی طرف خان صاحب پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں, اور خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ان کے کیسز ڈے بائی ڈے ان کی ہیئرنگ ہو. قانون کی بالادستی یہ نہیں ہے کہ یہاں پر ایک سوال ہے میرا آپ سے, یا کبوتر چور کو تو ہم سزا دے دیں, لیکن اس طرح سے کروڑوں کی کرپشن کرنے والوں کو, عوام کا پیسہ بلکہ اربوں کی کرپشن کرنے والوں کو اس طرح کھلے عام چھوڑا جائے. پھر جو ایک اور اگلی بات کی تھی, میں چھوٹی سی, آئی ایم سوری کہ میں اس ٹاپک پر ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے, اگر آپ سن لیں تو. جی پلیز. سوال یہ ہے, آپ نے شروع میں کہا نا کہ لیڈر کا کام سکھانا ہوتا ہے. چلیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لیڈر کا کام لیڈ بائی ایگزامپل کرنا ہوتا ہے اور سکھانا بھی ہوتا ہے, لیکن بنیادی طور پر جب کوئی لیڈر حکومت میں آ جاتا ہے تو پھر اس کا بنیادی کام تو گورننس اور ایڈمنسٹریشن ہے نا. اب یہ 5 سنہری اصول جو عمران خان صاحب نے بطور مصنف سامنے رکھے ہیں, اس سے تو اختلاف کی گنجائش موجود ہی نہیں ہے, میں آپ سے اس بات پہ اتفاق کرتا ہوں. لیکن ایک لیڈر کی حیثیت سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس حد تک وہ ان اصولوں کا نفاذ کر پائے ہیں پچھلے 3.25 سال میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے دور میں. دوسرا, جب آپ قانون کی حکمرانی کی بات کرتی ہیں تو ایسا کیوں لگتا ہے ہمیں کہ آپ لوگوں کی قانون کی حکمرانی کی تعریف یا ڈیفینیشن نواز شریف سے شروع ہو کے مریم نواز پہ ختم ہو جاتی ہے, شہباز شریف سے شروع ہو کے حمزہ شہباز پہ ختم ہو جاتی ہے, اس میں معلم جبا کیوں نہیں آتا, اس میں BRT پشاور کیوں نہیں آتی, اس میں دیگر معاملات جو نظام میں نقائص ابھی بھی ہیں سامنے آپ کے دور حکومت میں, وہ کیوں نہیں آتے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات ہے تو شام صاحب BRT کے اوپر ADP کی رپورٹ آ چکی ہے, اور اس کے علاوہ بھی نیب کے اندر ان کے کیسز چلے ہیں. معلم جبا کا کیس آلریڈی نیب بند کر چکے ہیں. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اس. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جتنے کیسز ہیں, دیکھیں ہم نے اپوزیشن میں رہتے ہوئے ان کو سزائیں دلوائی تھی. اگر دیکھیں ہم نے تو نہیں بند کیا نا, ہم نے تو نہیں بند کیا نا, نیب نے کیا ہے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے پیش ہونے سے کیوں روکا پرائم منسٹر صاحب نے؟ مائی کویشچن, سمپل کویشچن اس کے, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے اگر چیئرمین نیب کو بلوایا تھا تو کیوں روکا گیا؟ قانون کی حکمرانی ہے تو چیئرمین نیب وہاں پہ پیش ہو جاتے اور جو سوال ہوتے ہیں ان کے جواب دے دیتے. اب میں اس کا جواب دے دوں آپ کو. چیئرمین نیب کو PAC میں اس لیے کہا گیا کہ رانا تنویر اسی ایک پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جس کی پارٹی کے سارے کیسز چل رہے ہیں اسی PAC کے اندر, اور ہم صرف اتنا چاہتے تھے کہ وہ وہاں بلا کر چیئرمین نیب کو وہ انفلوئنس کر سکتے ہیں. دیٹ واز دا اونلی ریزن. اور میرا نہیں خیال کہ ہم یہ چاہیں گے کہ جن کے کرپشن کے کیسز چل رہے ہیں اور جو ان کیسز کو لک آفٹر کر رہا ہے تو آپ کی پارٹی کے ممبران کے بھی چل رہے ہیں, بلیک میل کریں. دیکھیں جی PAC کیا کر رہا ہے, نہیں, اب اس میں سوال یہ نا عالیہ صاحبہ, سنیے گا پلیز. the point is کہ it is not only about رانا تنویر. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پارلیمنٹ کی بات ہے جس کو آپ لوگ بھی کہتے ہیں کہ سب سے سپریم انسٹیٹیوشن ہے, سب سے مقتدر ہے, تو اس کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بلا رہی ہے. رانا تنویر اکیلا تو نہیں بلا رہا نا وہاں پہ, تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی وہاں پر بلاتی ہے اور اس میں آپ کی پارٹی کی طرف سے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو چیئرمین نیب صاحب سوال کے جواب دے دیں وہاں پہ جا کے. اور رانا تنویر صاحب کچھ غلط کرتے ہیں اس کو آپ لوگ رپورٹ کریں, ہم اس کے بارے میں بات کریں گے, بتائیں گے.
ہم تو ہمیشہ رپورٹ کر چکے ہیں وہ اپنے کیسز پہ کیا کریں, وہ اسلام آباد ٹرمینل کے کیسز پہ کیا کریں, وہ LNG کیسز کے اوپر کیا کریں, PSC کا کردار, ہمیں کیا اعتراض تھا اس کے اوپر؟ ہمیں یہی اعتراض تھا کہ شہباز شریف جو خود منی لانڈرنگ, جو خود کرپشن کا منبع ہے, انہی کو یہ پہلے PSC کا چیئرمین بنانا چاہتے تھے. ہمارا ان کے ساتھ اعتراض کا پوائنٹ تو یہی تھا. اور اس کے بعد اب آپ جو یہ بات کریں, ہم تو کہہ رہے ہیں آپ نیب کی ایک ایک فائنینشیل سٹیٹمنٹ کو کنگھالیں, اس کا CFO آپ کے آگے آ کر پریزنٹ ہوتا ہے. آپ نے تو یہ پتا کرنا ہے نا کہ نیب نے کتنی ریکوری کی ہے, کتنی جمع کرائی ہے, کہاں گئے. جب آپ کو اس کے اوپر ساری ڈیٹیل, میں اگر آپ سے یہ سوال پوچھوں والی حمزہ صاحبہ کہ ہم جو یہ بات کر رہے ہیں, اگر میں پاکستان تحریک انصاف کی ممبر کے طور پہ اور رہنما کے طور پہ میں آپ سے سوال پوچھوں کہ آپ کے دور حکومت میں پچھلے 3.25 سال میں کس حد تک قانون کی حکمرانی کو انشور کرنے میں آپ لوگ کامیاب ہوئے ہیں, اور اگر آپ کو خود کو 100 میں سے نمبر دینے تو آپ کتنے نمبر دیں گی, گیون دا فیکٹ کہ پولیس, پٹوار خانہ, دیگر سرکاری محکمے آپ کے سامنے ان کی جو حالت ہے ابھی بھی؟ آپ قانون کی حکمرانی کی بات کریں, آپ عدلیہ کی بالادستی کی بات کریں. ابھی آپ کو پتہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب خود سپریم کورٹ میں پیش ہوئے جب سپریم کورٹ نے ان کو بلایا. اس کے بعد ایک اور عدالت کے اندر خان صاحب نے آن لائن وہاں پر وہ پیش ہوئے, ایک وزیر اعظم ہوتے ہوئے وہ خود وہاں پر پیش ہو رہے ہیں. اور ہم یہ چاہتے ہیں لیڈر, اور میرا یہ خیال ہے کہ اس سے بہترین تو کوئی ایگزامپل نہیں ہو سکتی کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب is presenting himself. جی دیکھیں, ایک آدھی مثال سامنے رکھ دینے سے نظام تو درست نہیں ہو جاتا نا. نظام میں تو بہت سارے فلاز ابھی بھی موجود ہیں, اور غریب آدمی کے لیے انصاف کا حصول ابھی بھی بہت زیادہ مشکل ہے. تھانے سے, پٹوار خانے سے لے کر اوپر IG آفس تک اور چیف سیکرٹری کے دفتر تک غریب آدمی کی ابھی بھی پہنچ نہیں ہے, رسائی نہیں ہے, وہ پہنچ ہی نہیں سکتا وہاں تک, اور پھر کوئی کام ہوتا بھی نہیں ہے جلدی. دیکھیں, میں اس میں آپ کتنے نمبر دیں گے اپنے آپ کو؟ ایک عام آدمی کی زندگی میں کتنی آسانیاں پیدا کی گئی ہیں؟ احتشام صاحب, میں اسی پہ آگے بات کرنا چاہ رہی تھی, اور وہ بات یہ تھی کہ عوام کی اخلاقی تشکیل نو کی, ٹھیک ہے, میں اس پہ کیوں بات کرنا چاہ رہی تھی, اور میں اس کو کیوں پہلے عوام پہ تو بات نہیں کہ میں حکومت کی گورننس کی بات کر رہا ہوں. سر ایک سیکنڈ حوصلہ, میں جو بات کرنا چاہی تھی, میں کیوں ان 2 پوائنٹس کو لے کر چلنا چاہ رہی تھی. بیسیکلی ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں نا, ہم انفرادیت کی بات کر رہے ہوتے ہیں, ہم اجتماعیت کی بات نہیں کر رہے ہوتے. اور کیوں خان صاحب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنے لوگوں کے اخلاق کی تشکیل نو کرنی چاہیے. مری کا انسیڈنٹ آپ کے پاس ہے, وہاں بھی چھوٹے چھوٹے نواز شریف اور چھوٹے چھوٹے زرداری بیٹھے ہوتے ہیں. ابھی تک سرکاری سطح پہ کس کے خلاف ایکشن ہوا؟ کبھی چین میری تو سن لینا, چین کھینچنے والے کی شکل میں, تو پکڑے نا ان لوگوں کو. یہ ہوٹل مافیا نے جس نے لوگوں کو بلیک میل کیا تھا, 50,000 میں ایک کمرہ ایک رات کے لیے دیا تھا, کتنے لوگوں کو پکڑ لیا آپ لوگوں نے؟ اور مجھے ایک چیز بتائیے گا کہ وہاں پہ جو لوکل انتظامیہ تھی وہ جس طرح سے وہاں پر ناکام ہوئی ہے, کتنے لوگوں کو کٹہرے میں کھڑا کیا آپ لوگوں نے, کتنے بیوروکریٹس, کتنے سرکاری افسر, کتنے لوگوں کو وہاں پہ آپ نے اکاؤنٹیبل ٹھہرایا؟ اگر آپ کا کوسچن, میں اسی کا جواب دینا چاہ رہی ہوں. میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم کیوں کرمنل جسٹس کے اندر, ہم کیوں اس کے اندر امینڈمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ہم کیوں یہ چاہ رہے ہیں کہ جو چھوٹے کورٹس ہیں وہ یہ بتائیں کہ کتنے عرصے سے وہاں پر لوگوں کے کیسز پینڈنگ ہیں. یعنی اگر کبوتر چور ہے تو اس کو 3 سال تک اس کے مقدمے کی باری نہیں آتی, لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر اتوار والے دن بھی عدالت لگ کر ضمانتیں پرووائڈ ہوتی ہیں. دس از دا سسٹم جس کے ساتھ پرائم منسٹر عمران خان صاحب اور ہم لڑ رہے ہیں. اسی لیے تو ہم کرمنل, دیکھیں میں ساری باتوں کے اوپر آ رہی ہوں, میں یہی عوام میں مری کی بات کر رہا تھا آپ سے. سر ہم ہوٹل والے کام کو, یہ جو یہ افسارہ, یہ جو سٹرکٹ ایکشن, دیکھیں میری بات سنیں, یہ جو سارے سٹرکٹ ایکشن اٹھائے جا رہے ہیں یہ اسی لیے اٹھائے جا رہے ہیں, جو رپورٹ آئے گی, جو رپورٹ کے اندر جو یہاں پر جس کو ہم اکاؤنٹیبل ہوگا اس سارے کے پیچھے, وہ یہاں پر نہیں رہے گا. آپ یہ دیکھیں کہ سبسٹانسو سٹیپس اٹھائے جا رہے ہیں, پراپرلی لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اب آپ نے سیاحت کے لیے نکلنا ہے, نہیں نکلنا, پراپر ایک وے, اتنی گاڑیاں جا سکتی ہیں, اتنے لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا جا سکتا ہے, وہاں پر پرائس کنٹرول کیا جا رہا ہے, ہوٹلز کے اندر کنٹرول کیا جا رہا ہے. میں بات صرف اتنی ہے کہ میں گاڈ فاربڈ دس واز سچ اے بگ انسیڈنٹ, آپ کی میری, ہم میں سے کوئی بھی وہاں پر ہو سکتا تھا, ایک لائف چینج ہو گئی ہے جو فیملیز وہاں پر تھی. سو
حکومت انسانیات سے آگے کی کوششیں کریے کہ آئندہ کوئی بھی ان کا حصہ نہ بنے. اسی لیے میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ چیزیں اب ایک وہ چیز جو آپ نے ہر ادارے کو کور تک کرپٹ کر دیا. آپ نے پولیس کی بات کی, آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ ان کے پہلے دور حکومت میں انہوں نے جتنے گنڈے بدماش تھے انہیں انہوں نے سپاہی کے طور پہ بھرتی کیا, جو آج کہیں ایس ایچ او کہیں ایس پی لگے ہوئے. سسٹم چینج ہو رہا ہے, ہم پورے ایک سسٹم کو پورے ایک نظام کو بدلنے کی کوشش کریں. عدلیہ کے اندر آپ ہر ادارے کو, پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا اس کے اندر, انہوں نے کہا کہ ریاستی اداروں کو کرپٹ کر دیا گیا ہے. ان کے لوگ بیٹھے ہیں, دیکھیں جی عدلیہ کے اندر ان کے لوگ بیٹھے ہیں. آپ یہ دیکھیں سپریم بات کون سا عدلیہ کے, آپ یہ دیکھ لیں کہ عدلیہ کو چھوڑ دیں. رفیق تاڑر والا کیس دیکھیں, رفیق تاڑر والا کیس, بریف کیس کا کیس, سپریم کورٹ کے اوپر اٹیک, یہ کس طرح سے ہے؟ کہیں پر جو لوگ ان کی بات نہیں مان رہے تھے ان پر یہ اٹیک کر دیتے ہیں, باقیوں کو یہ رشوت دے کر خریدنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کون اس کو, ارشد ملک کو یہ ویڈیو سے صرف ایک سیکنڈ موقع دیا ہے. اب میرا ایک سوال ہے آپ سے, آڈیو ویڈیو سے یہ بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جسٹس نثار کو یہ جعلی ویڈیو بنا کر بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کورٹ تک تو ہر ادارے کو انہوں نے کرپٹ کیا ہوا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ اور ان کو دوبارہ سے ہمیں ریویو کرنے کے لیے ہمیں ٹائم لگ رہا ہے. سن لیں میری بات, سن لیں. آپ کا جو بیانی ہے نا بنیادی طور پہ پاکستان تحریک انصاف پوری کا, وہ تو ہمیں سمجھ آ چکا ہے بہت دیر پہلے کہ جی میاں نواز شریف, میاں شہباز شریف, ان کی آل اولاد, ان کی پارٹی اور دیگر جتنی بھی اپوزیشن کی پارٹیز ہیں اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہیں, ان کی پرفارمنس ماضی میں بہت بری رہی ہے, اور میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں اس بات پہ. اب سوال میرا یہ ہے کہ 3.25 سال سے جو آپ کی پرفارمنس ہے حکومت میں آنے کے بعد, آپ کہتے ہیں کہ ہر ادارے کو, ریاستی ادارے کو ان لوگوں نے کرپٹ کر دیا ٹو دا کور. مائی کوشچن از کہ پچھلے 3.25 سال میں کس ادارے میں بہتری آئی ہے آپ کے دور حکومت میں؟ کیا ریونیو ڈپارٹمنٹ میں کرپشن ختم ہو گئی ہے؟ کیا پولیس یہاں پر بہت اچھی ہو گئی ہے؟ کیا دیگر جتنے بھی سرکاری محکمے ہیں وہ بہترین ہو گئے ہیں؟ قانون سب کے لیے ایک ہے, امیر غریب کیا قانون کی نظر میں سب برابر ہیں؟ اینڈ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا لگژریز. میں یہ نہیں کہتا کہ جو تگڑے کو اور امیر کو لگژریز اویلیبل ہیں وہ تمام غریبوں کو بھی ہونی چاہیے, وہ ایکوالٹی ہو ہی نہیں سکتی ہے, لیکن بیسکس تو دیے جا سکتے ہیں نا. کتنے بیسکس پرووائڈ کیے گئے ہیں آپ کے دور حکومت میں؟ اب آپ نے میاں نواز شریف, شہباز شریف پہ نہیں جانا, میں آپ کی حکومت کی پرفارمنس کی بات کر رہا ہوں. لاسٹ کوشچن. احتشام صاحب, سب سے بڑی بات تو آپ کا صحت کارڈ ہے. وہ امیر کے لیے بھی ہے, وہ غریب کے لیے. آپ کا آئی ڈی کارڈ ہی آپ کا صحت کارڈ ہے. پھر آپ نے کہا ہم نے اور چیزوں میں کیا کیا. آپ نے ابھی منسٹری آف کمیونیکیشن کی پرفارمنس دیکھ لی ہے. وہ ادارہ پاکستان پوسٹ آفس جو آج تک آپ کا لاس میں تھا وہ پروفٹ میں چلا گیا. آپ یوٹیلیٹی سٹور کو دیکھیں, جو آج تک وہ لاس میں تھا وہ پروفٹ میں چلا گیا. پی آئی اے کے آپ حالات دیکھ لیں, پہلے سے بہت بہتر ہونا شروع ہو گئے ہیں. پاکستان اسٹیل مل کی اس وقت بڈنگ سٹارٹ ہو چکی ہے. رشیا اور چائنا جیسی بڑی بڑی کمپنیز وہاں پر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ شروع کرنے لگی ہیں. باقی آپ یہی تو کہہ رہی ہوں کہ عمران خان صاحب چیزوں کو ٹھیک کریں. آپ نے کہا ریونیو, ایف بی آر کا ریونیو آپ یہ دیکھ لیں. یہ اچھا, میرے پاس کیونکہ وقت کی قلت ہے تو میں باقی تمام چیزوں پہ تو آپ سے آپ کو کاؤنٹر نہیں کروں گا, لیکن ایک نقطہ, ایک آخری نقطہ, دین آئی ہیو ٹو کلوز دس سیگمنٹ. یہ جو آپ نے صحت کارڈ کی بات کی ہے, میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. بڑا اچھا قدم ہے, بڑا اچھا اقدام ہے, اور بہت سارے لوگوں کے, غریب لوگوں کے میں نے ڈائلسس ہوتے ہوئے دیکھے ہیں صحت کارڈ کے اوپر. لیکن میں آپ کو پھر بھی بتاتا ہوں, میں نے انٹرو میں بھی ذکر کیا ہے کہ ایک والد نے مجھ سے رابطہ کیا, اینڈ ہی ڈز ناٹ افورڈ دی ٹریٹمنٹ آف اے ینگ ڈاٹر جن کا کڈنی ٹرانسپلانٹ ہونا ہے پنجاب حکومت کے انڈر ایک سرکاری ہاسپٹل میں, جو کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے. میں پی کے ایل آئی کی بات کر رہا ہوں, اور ان کو وہاں پہ 8 مہینے کی ڈیٹ دے دی گئی ہے. چھوٹی بچی ہے, دونوں کڈنیز فیلڈ ہیں, اور وہ 8 مہینے کی ڈیٹ دے رہے ہیں. شی کین ناٹ سروائیو. I am trying to bring this to the information of the Prime Minister, to the Health Minister. آپ کو بھی میں بتا رہا ہوں, اور وہ لوگ میڈیا پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہیں کیونکہ وہ سفید پوش لوگ ہیں. وہ کہتے ہیں ہم اپنی آئیڈینٹی ڈسکلوز نہیں کر سکتے. میں بھی نہیں, ظاہری بات ہے وہ نہیں کرنا چاہتے ہیں, تو ہم اس کے بارے میں. ایسے لوگوں کا کیا ہے؟ یہ تو احساس پروگرام پہ بھی نہیں جا سکتے ہیں, یہ تو پناہ گاہ میں بھی نہیں جا سکتے ہیں, یہ تو لنگر خانے میں بھی نہیں جا سکتے ہیں. اور یہ جو اسپیسیفک ایگزامپل ہے, if you can do something about them, please do. I will appreciate your government. میں آپ کو ڈیٹیلز بھجوا دوں گا ان کی. سب سے پہلی بات, اگر آپ کر سکتی ہیں کچھ تو پلیز کریں.
एहतशाम साहब, आप मुझे उनकी डिटेल्स भिजवाएं, किसी किस्म की आइडेंटिटी कहीं पर शो नहीं की जाएगी। आई रियली रिस्पेक्ट कि हम इसको बिल्कुल जितना फॉलो अप कर सकेंगे, मैं खुद इसके ऊपर इसको फॉलो अप करूंगी, बिल्कुल ये एक अलग बात है, इस पर हम प्रोग्राम के बाद भी डिस्कस कर सकते हैं, आप मुझे भिजवा दें। जो आपने दूसरी बात की है, मैं सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ, जब से अभी सेहत कार्ड लॉन्च हुआ है, सिर्फ हमारे लाहौर डिवीजन के अंदर तकरीबन कोई 5500 लोग अपना इलाज सेहत कार्ड के ऊपर करा चुके हैं। मैं ये नहीं कहती, लेकिन हमारी यही कोशिश है कि हर अवाम, जो गरीब लोग, जो जिन हॉस्पिटल्स के बाहर से नहीं गुजर सकते थे, अब उनका इलाज उन हॉस्पिटल्स के अंदर हो, उन फैसिलिटीज को वो अवेल कर सके। बहुत शुक्रिया आलिया हमजा साहिबा हमें ज्वाइन करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अगली स्टोरी पर बात करेंगे जिसका ताल्लुक लंदन में मुकीम आजकल मियां नवाज शरीफ साहब से। आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक टू आवाज़। अब बात करते हैं मियां नवाज शरीफ साहब की, और हमारे लिए बात करना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हुकूमत बात करने से बाज नहीं आती हैं, चाहे वो फवाद चौधरी साहब हों, शहबाज गिल साहब हों, शेख रशीद साहब हों, हमाद अजहर साहब हों, वो अपनी अपनी बात महकमों की तो कम करते हैं, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से वो ज़रूर बात करते हैं, वो उसे अपना अहम तरीन फ़र्ज समझते हैं। आज भी उन लोगों ने कहा है कि मुस्लिम लीग नवाज के अंदर 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुद को मियां नवाज शरीफ के मुतबादिल के तौर पर मुख्तलिफ हलकों में अपने आप को पेश किया है, और वो 4 लोग ऐसे मौजूद हैं। और अगर माइनस मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज सामने आती है तो चीज़ें हमारे लिए भी बेहतर होंगी और हम उनके साथ बैठेंगे। सबसे पहले सुने क्या कहा गया। 4 जो इनके बड़े लीडर हैं, जब ये किसी से मिलने गए तो चारों ने उनको कहा कि देखें जी, ये नवाज शरीफ ने तो वाकई मुल्क के साथ बड़ा बुरा किया है, आप हमें क्यों नहीं सोचते। चारों शरीफ जो हैं वो माइनस हैं। ये चाहते हैं कि जो सर इमरान खान के हाथ पर रखा गया वो इनके हाथ पे रखा जाए, पर ये है सियासत, वो हाथ इनकी गर्दन पे तो आएगा, इनके सर पे नहीं आएगा। शहबाज शरीफ ने आखिरी ऑफर की है, हाथ फैलाया है 4 की डील उठाने का। शरीफ फैमिली एक डील मांग रही है, मरियम साहबा, शहबाज शरीफ साहब, हमजा साहब और नवाज शरीफ साहब। इसका जवाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से राना सनाउल्लाह साहब ने किन अल्फाज में दिया, ये भी सुन लीजिए। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ साहब ने। मियां साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा कि ये जो हुकूमत की तरफ से बात हो रही है कि 4 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा ऐसे हैं जिन्होंने खुद को पेश किया है कि जी हमें वज़ीर आज़म बना दें अगर मियां नवाज शरीफ साहब ने मुल्क के साथ अच्छा नहीं किया, तो किस हद तक सदाकत है हुकूमत के इस दावे में, मियां जावेद लतीफ़ साहब? देखें, पहली बात तो एहतशाम साहब ये है कि मैं इन तीनों को संजीदा आदमी नहीं समझता और इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है। और तीसरे नंबर पे ये बात ये है एहतशाम साहब कि 4 सालों में ये नॉन इशू को इशू बनाते हैं और इशू से तवज्जो हटाने के लिए ऐसे शोशे छोड़ते आ रहे हैं। मगर मैं एक चीज़ आपसे ज़रूर कहना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ की जमात में कोई शख्स ऐसा नहीं जिसको इस चीज़ का अदराक ना हो कि नवाज शरीफ की मर्ज़ी के बग़ैर उठाया हुआ सियासी कदम उसकी सियासी मौत होगी। दूसरे नंबर पे वजह यह है कि अगर नवाज शरीफ से कोई बगावत कर सकता या ख्वाहिश कर सकता, दिल में तो ख्वाहिश रख सकता है कोई, मगर उसका इजहार अगर कर सकता तो नवाज शरीफ हर रोज़ मकबूल 4 सालों में ना होते जा रहे होते। और दूसरा ये है कि नवाज शरीफ के फ़ैसले के ख़िलाफ़ तो शहबाज शरीफ तसव्वुर नहीं कर सकते खड़े होने का, फिर उनके अलावा कौन तसव्वुर कर सकता होगा। और फिर अगर मैं मान ही लूँ बकौल 4 वज़रा के वक्त के 4 वज़रा के, तो फिर मुझे एहतशाम ये कोई बताए साथ कि वो मिलने किससे गए थे, वो कौन लोग हैं जिनसे मिलने गए थे, फिर खुल के बताएं ना, ताकि हम भी अपनी जमात के अंदर छानबीन कर सकें कि कौन नवाज शरीफ के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जा सकता है। ये तो वजह ये है कि मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कुछ दिन पहले DGISPR का स्टेटमेंट जो आया था कि हम ना किसी डील में जा रहे हैं ना किसी के डील का हिस्सा हैं। तो मैं तो उसको बड़ा खुशाइंद कहता हूँ कि अगर अदारे इस तरह बात करते हैं जो पाकिस्तानी कौम सुनना भी चाहती है और बिलखसूस मुस्लिम लीग की क़यादत सुनना चाहती है,
تو میں اس پہ اعتبار کروں یا ان کی بات پہ اعتبار کروں؟ اچھا میاں صاحب اب ایک بات بتائیے گا، آپ نے کہا کہ کوئی بندہ دل میں تو تصور کر سکتا ہے اس بات کا کہ وہ میاں نواز شریف کو ریپلیس کرے لیڈر کے طور پہ پاکستان مسلم لیگ نواز میں، لیکن وہ بظاہر سامنے آ کر کھلے عام جرت نہیں کر سکتا. تو ایسے لوگ موجود ہیں ویسے ود ان دا پارٹی جو دل میں یہ خیال رکھتے ہیں کہ جی کو بھی ہم بھی پرائم منسٹر بنے، وزیر اعظم بنے پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے؟ نہیں، پہلا آپ کے سوال کا حصہ غلط ہے. دوسرا جو آپ بات کر رہے ہیں، میں نے یہ بات کی ہے، میں نے یہ بات کی ہے کہ اپنے دل میں کوئی خیال رکھ سکتا ہے کہ میں بھی وزیر اعظم بنوں، مگر نواز شریف صاحب میرا سوال یہ کہ ایسے لوگ ہیں ان کی مرضی کے خلاف کو نہیں، ان کی نہیں. دیکھیں سیاسی جماعتوں کے اندر، تمام سیاسی جماعتوں کے اندر جو ممبر اسمبلی بنتا ہے اس کی خواہش کیا یہ نہیں ہو سکتی ہے وزیر بننے کی، کہ وزیر اعظم بنے. کہ اگر اس کا لیڈر، تو آپ کی جماعت میں بھی کوئی 4 لوگ جن کا ذکر ہو رہا ہے، نامزد جن کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے میاں صاحب، 4 لوگ جن کا ذکر ہو رہا ہے جن کے حوالے سے کہا جا رہا ہے، ایک کا تعلق لاہور سے ہے، ایک کا کراچی سے ہے، ایک کا سینٹرل پنجاب سے، ایک کا پوٹوہار سے ہے. تو یہ چاروں کی خواہش ہے کہ میاں نواز شریف کی جگہ پہ وہ وزیر اعظم بنے. تو یہ ہیں لوگ آپ کی پارٹی میں؟ نہیں، یہ بات غلط ہے. اور بات میں بالکل کلیئر کر دوں کہ نواز شریف کی جماعت کے اندر 4 سالوں سے نہیں، پچھلے 25 سالوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ اس نے بغاوت کر دی، اس نے، اور جس نے جماعت کو چھوڑا ہے آج اس کی حیثیت دیکھیں، سیاسی حیثیت دیکھیں کہ وہ زیرو ہو گیا. جس نے نیشنل جماعت، ہاں پیپلز پارٹی بھی ایک وقت تھا کہ جنہوں نے ذوالفقار بھٹو کو چھوڑا، بے نظیر بھٹو کو چھوڑا، زیرو ہو گیا. اوکے اب سوال میرا یہ ہے، چلیں آپ نے کہہ دیا، میں نے آپ کی بات مان لی کہ نہیں ہے ایسے لوگ. اچھا اب آگے چلتے ہیں. آپ نے کہا کہ میاں نواز شریف کی جماعت جو ہے اس میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو میاں نواز شریف کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ کرے، اور اگر کرے گا تو وہ اس کی سیاسی موت ہوگی. when you say کہ میاں نواز شریف کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا اور کوئی لیڈر ہو ہی نہیں سکتا، اور میاں نواز شریف ہیں تو پھر اس کے بعد میاں شہباز شریف ہیں، اور اگر پھر میاں شہباز شریف نہیں تو پھر مریم نواز صاحب ہیں، پھر حمزہ شہباز صاحب ہیں، کیا ایسی بات ہے کہ یہ موروثیت سے آپ لوگ باہر نہیں نکل سکتے ہیں؟ مطلب کہ اور بہت سارے لوگ ہیں آپ کی جماعت میں جنہوں نے اپنی پوری زندگی دے دی ہے جماعت کو، اگر ان میں سے کوئی وزیر اعظم، میرا سوال آپ سے یہ ہے، دیکھیں پاکستانی کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، ہم لوگوں کے پاس کوئی آپشن زیادہ دینا. ہم نے اگر پرائم منسٹر کے حوالے سے کسی کے بارے میں سوچنا ہے، نواز، شہباز، عمران، زرداری، بلاول، اور کوئی آپشن ہی نہیں ذہن میں آتا. تو امریکہ میں دیکھیں 2 ٹینیور سے زیادہ ایک بندہ صدر نہیں ہو سکتا. تو اس میں سن تو لینا، میرا سوال ختم ہو جائے پھر پورا آپ کا جواب سنوں گا. 2 ٹینیور سے زیادہ ایک بندہ صدر نہیں ہو سکتا. تو اگر میاں نواز شریف، نہیں سر ٹائم میں آپ کو دوں گا، آپ تو مجھے ابھی میرے پروگرام میں ٹائم نہ دے، سن تو لینا. تو اگر کوئی بندہ اور آ جاتا ہے تو ندی کو چلنے دیں، کوئی نئی لیڈرشپ آنے دیں. کیا ایسی بات ہے میاں نواز شریف کو کوئی ریپلیس نہیں کر سکتا؟ اچھا یار میری بات سن لیں. ایک تو آپ بیرسٹر ہیں، کیونکہ پھر آپ نے زیادہ ٹائم لینا ہوتا ہے، مگر میں آپ کو یہ ضرور عرض کرتا ہوں کہ ان چیزوں کا خیال رہے. جو موروثی سیاست جہاں سے آپ نے لفظ اٹھایا ہے، جو بار بار سٹیج پر کھڑا ہو کر یہ باتیں کیا کرتا تھا، خیبر پختونخوا کی حشر دیکھ لیں کہ وہاں موروثی سیاست ہوئی نہیں ہے. کیا کسی وزیر نے اپنے بھانجے کو، بھتیجے کو، بیٹے کو، اسپیکر نے کسی بھائی کو، بھتیجے کو، وزراء، یہ سارے ہوئے نہیں ہیں. یہاں تک کہ عمران خان کی فیملی کا اگر کوئی ایک آدھ بندہ تھا تو اس نے اس کو بھی سینیٹر بنا دیا. تو یہ تو بات ہے وہاں تک جو آپ کا مائنڈ جہاں بنا ہے، میں اس کا جواب دے رہا ہوں. اب آ جائیں نواز شریف، یہ تو کوئی جواب نہ ہوا کہ اگر ہم غلط کر رہے تھے تو دیکھیں دوسرے بھی غلط کر رہے ہیں. اور جواب تو، اور بھائی یہ بات نہیں ہے، بات سن لیا کریں پہلے حوصلے سے. آپ کی بات میں سن رہا تھا، میری بھی آپ حوصلے سے بات سنیں. میں یہ آپ کو کہتا ہوں، اب آ جائیں موروثی سیاست ہماری طرف. بات یہ ہے کہ جب نواز شریف کو نااہل کیا گیا اور کروایا گیا، اس کے بعد کون پرائم منسٹر بنا تھا مسلم لیگ کی طرف سے؟ شاہد خاقان عباسی. کیا اس وقت شہباز شریف نہیں تھے؟ کیا اس وقت حمزہ شہباز نہیں تھے؟ کیوں بنایا تھا؟ پارٹی فیملی سے باہر.
اور اب بھی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نواز شریف کے متعلق جو باتیں کی جاتی ہیں غلط ہے. ہمارا نواز شریف کو جماعت کا نہیں کہ وہ چوتھی دفعہ پرائم منسٹر بنے. آپ جتنے سروے دیکھ رہے ہیں پاکستانی قوم کی آواز سن رہے ہیں, پاکستانی قوم یہ سمجھتی ہے کہ نواز شریف تھرڈ ٹائم جب پرائم منسٹر بنے تھے ان کو نااہل جو کروایا گیا, دباؤ میں کروایا گیا, ناانصافی اس کے ساتھ ہوئی, اس لیے قوم جو ہے چوتھی دفعہ نواز شریف کو پرائم منسٹر دیکھنا چاہتی ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ قوم دیکھنا چاہے تو میں کون ہوتا ہوں روکنے والا؟ بھائی آپ کیسے روک سکتے ہیں ان کو؟ یہ قوم کا فیصلہ ہے. کون سی قوم کا فیصلہ ہے؟ آپ کی اپنی جماعت میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے لوگ موجود ہیں جو دل میں خواہش رکھتے ہیں کہ میاں نواز شریف کی جگہ پہ وہ وزیر اعظم بنے. قوم کا بھی نہیں پتا. آپ نے پوری قوم کے حوالے سے آپ نے پوری قوم کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ دیا ہے کہ میاں نواز شریف کو نہیں. میری بات سنیں نا, میری بات سنیں میاں صاحب. میں آپ کو ایک شارٹ سنواتا ہوں خواجہ سعد رفیق صاحب کا. میری بھی بات سن لینا میاں صاحب. میں نہیں, آپ میرا شارٹ تو دیکھ لینا, اس کے بعد میں آپ کی پوری بات سنوں گا. نہیں سر آپ شارٹ تو دیکھیں, آپ شارٹ تو دیکھیں, پھر میں آ رہا ہوں آپ کی طرف واپس. شارٹ دکھائیے گا میاں صاحب. بھائی آپ کو اپوزیشن لیڈر نہیں بنایا پنجاب کا جبکہ آپ تگڑی سیٹ اپنی جیت کے آئے تھے. آئی مین کیوں یہ ایسا کیوں ہے کہ صرف شہباز شریف ہی بنیں گے اپوزیشن لیڈر نیشنل اسمبلی میں, پنجاب کے اندر صرف حمزہ بنیں گے اور کوئی نہیں؟ آپ لوگ کیا جیلیں کاٹ کے آ جاتے ہیں, نظریاتی ہیں, زندگی کے 40-50 سال دے چکے ہیں, کمی ہے پھر بھی آپ لوگوں میں کوئی؟ میں اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا. دیکھیں اب انہوں نے کہہ دیا میں اس سوال کا جواب دے نہیں سکتا, تو کیا ایسی مجبوری ہے؟ یہ کوئی غلامی کی زنجیر تھوڑی ہے کہ جی ہم ان کو ریپلیس کر ہی نہیں سکتے میاں صاحب کو. نہیں یار, آپ احتشام زیادتی کرتے ہیں, دوسرے کا جواب لیتے نہیں ہیں, اپنا فیصلہ مسلط کرنے کی خواہش رکھتے ہیں. اب آپ نے جو شارٹ سنوایا ہے مجھے, یہ جواب تو ان کو دینا چاہیے. یہ میرے سے آپ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ اور دوسری بات آپ سے میں یہ کہوں گا کہ آپ نے کہا کون سی عوام؟ بھائی جس عوام سے آپ کا بھی تعلق ہے, بھائی آپ کی رائے میرے سے مختلف ہو سکتی ہے, آپ کا فیصلہ میرے سے مختلف ہو سکتا ہے, آپ کا ووٹ دینے کا انتخاب اپنا ہو سکتا ہے, مگر آپ یہ مسلط پوری قوم پہ تو نہیں کر سکتے. آج آپ یہ دیکھیں کہ پوری قوم جو ہے وہ کیا کہہ رہی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج جلسے جلوس ریلیاں جو مختلف شہروں میں لوگ نکال رہے ہیں, جیسے میں اپنی رائے آپ پہ مسلط نہیں کر سکتا, آپ اپنی رائے میرے پہ مسلط نہیں کر سکتے, یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ پوری قوم کی تو بات نہ کریں, اپنی بات کریں, یا پاکستان مسلم لیگ نواز کے چند لوگوں کی بات کریں. پوری قوم تو اس میں شامل نہیں ہے نا. چلیں آپ کو نکال دیتا ہوں, آپ اس میں سے نکل جائیں, مگر پوری قوم جو ہے وہ آج اس سے پوچھے نا کہ 2 وقت کی روٹی ان سے جو چھن گئی ہے, پوری قوم سے یہ سوال کریں. اگر آپ پبلک میں جا کے, آپ یہاں بیٹھ کے فیصلہ نہ کریں نہ رائے لیں, آپ چوکوں چراہوں میں جا کر پوچھیں کہ اسٹیٹ بینک IMF کے پاس جو گروی رکھ دیا ہے اس کے بعد پاکستان کا دفاع جو ہے وہ سلامت ہے, سیف رہ جائے گا؟ کوئی آپ سوال کریں چوکوں چراہوں میں جا کر کہ ادویات جو مہنگی ہو گئی ہیں, اپنے پیاروں کا علاج کوئی جو ہے وہ کیسے کروائے گا؟ احتشام صاحب تو کروا سکتے ہیں, ان کی میں فیملی کو جانتا ہوں, یہ امیر آدمی ہیں اور یہاں سے بھی خاصے پیسے لے رہے ہیں, یہ تو کروا سکیں گے, مگر اپنے کیمرہ مین سے پوچھیں کہ وہ کروا سکے گا. اپنے کیمرہ مین سے پوچھیں کہ 2 وقت کی روٹی اس کے لیے کھانا آسان ہے. اور سر آپ کے دور حکومت میں بھی معاملات کوئی اتنے اچھے نہیں تھے. اچھا میاں صاحب میرے پاس ٹائم ہمارے دور حکومت میں اس طرح کے حالات نہیں تھے. شیخو پورہ میں ریلی ایک نکلی ہے, وہ ریلی کیوں نکالی آپ لوگوں نے؟ اور اس میں میں دیکھ رہا تھا آپ تقریر کر رہے تھے بڑے جذباتی انداز میں, اور آپ نے کہا کہ میاں نواز شریف بہت جلد پاکستان واپس آنے کی تاریخ کا اعلان کریں گے. یہ اب بڑے عرصے سے ہم لوگ سن رہے ہیں لیکن تاریخ کا اعلان ہوتا کوئی نہیں ہے. پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ جو تاریخ کا اعلان نہیں ہوتا, یہ سن لیں بیرسٹر صاحب کہ اگر ہم نے کوئی ڈیل کری ہوتی تو ہم ڈیٹ دے رہے ہوتے. ہم جو ڈیٹ فکس آپ کو نہیں دے رہے صرف اس لیے کہ ہماری ڈیل نہیں ہے,
ہم پاکستانی قوم کے جذبات، پاکستانی قوم کے دل کی آواز سمجھتے ہیں، اس لیے نواز شریف اپنی ہیلتھ پر کمپرومائز کر کے بھی اس پاکستانی قوم کو مشکل میں نہیں چھوڑ سکتے۔ اب آ جائیں جو آپ نے سوال کیا کہ شہوپورہ میں کیوں ریلی نکالی۔ آج کی ریلی کا مقصد، اور یہ ایک تحریک ہے جس کا آغاز ہم شہوپورہ سے ہم نے آج کیا ہے، اور یہ ایک فیصل آباد، کل فیصل آباد میں بھی نکلی ہے ایک ریلی، اور یہ مختلف جگہوں پہ اب نکلا کرے گی۔ بات صرف اتنی ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ چیف الیکشن کمیشن نے جو اسکروٹری کمیٹی بنائی تھی، اس اسکروٹری کمیٹی کی رپورٹ کے بعد جو ثاقب نثار صاحب نے صادق اور امین ان کو کہا تھا، عمران خان صاحب کو، اس اسکروٹری کمیٹی کی رپورٹ کے بعد کیا وہ صادق اور امین رہ گئے؟ اور کیا جو جوید ہاشمی نے بطور پی ٹی آئی کے مرکزی صدر کے 2014 میں انکشافات کیے تھے کہ نواز شریف کو کس طرح ہٹایا جائے گا اور عمران خان کو کس طرح لایا جائے گا، اس کی تصدیق جو جواد احمد ہیں، پی ٹی آئی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات رہے ہیں، انہوں نے 4 دن پہلے بھی اس کی تصدیق کر دی۔ جسٹس جو رانا شمیم ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، جسٹس شوکت صدیقی صاحب بھی ان کی تصدیق کر رہے ہیں ان باتوں کی۔ اس کے بعد رہ کیا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک محسن پاکستان کو آپ دباؤ میں لا کر لوگوں کو آپ نااہل کرتے ہیں، اور دباؤ میں لا کر اس شخص کو جس نے پاکستان کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے، میاں صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے، لیکن محسن پاکستان کی تاریخ کی ہم نعرے سنتے ہیں کہ محسن پاکستان بہت جلد واپس آنے والے ہیں۔ اگر وہ اتنے ہی عوام کے لیڈر ہیں اور عوام ان کا انتظار کر رہی ہے اور انہی کے پاس عوام کے مسائل کا حل ہے، تو پھر آ جائیں واپس، پھر دیکھ لیتے ہیں کتنی عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، کتنے لوگ ان کا ساتھ دیتے ہیں اور کتنے لوگ ان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں۔ واپس آئیں گے تو پتہ چلے گا۔ ابھی تو وہ واپس آ نہیں رہے، چند ہفتوں کی ضمانت لے کر گئے تھے لیکن ابھی تک واپس نہیں۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے حوالے سے بات کریں گے آفٹر۔ ویلکم بیک ٹو آواز۔ نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا ہے کہ اس پالیسی کی بنیاد پہ کشمیر سے کھیلا جا رہا ہے اور ہمیں اندھیرے میں رکھا گیا ہے۔ کچھ اسی طرح کی بات پاکستان پیپلز پارٹی کی شہری رحمان نے بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹیرین سے اس پالیسی کے حوالے سے مشاورت نہیں کی گئی اور اندھیرے میں رکھا گیا، وہ بھی سن لیجیے۔ قومی سلامتی پالیسی کا ہمیں بتایا گیا ہے، اخباروں سے پتہ کیا ہے، تو یہاں یہ پالیسی لے کیوں نہیں گئی؟ یہ ڈرافٹ پالیسی دکھائی گئی تھی، گھوشنا کی گئی تھی ایک نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں۔ مجھے جوائن کیا ہے جنرل اعجاز اعوان صاحب نے۔ جنرل صاحب بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کے لیے۔ یہ اپوزیشن کے جو اعتراضات ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہم سے مشاورت نہیں کی گئی، اور مولانا فضل الرحمان نے تو یہاں تک کہا کہ جی کہ کشمیر سے کھیلا جا رہا ہے اس پالیسی کی بنیاد پہ، جبکہ گورنمنٹ کا یہ دعویٰ ہے کہ تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت کی گئی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ شام صاحب تھینک یو ویری مچ۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کلوز ڈور میں بنائی گئی ہے، بلکہ جب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جس میں تمام لوگوں کی ریپرزنٹیشن ہے، اس کے سامنے جب اس کو پیش کیا گیا اور سینٹ کی کمیٹی کے سامنے پیش کیا گیا اور وہاں یہ ڈسکس ہوئی، تو یہ کہنا کہ مشاورت نہیں کی گئی یہ پارلیمانی تقاضوں کی بھی اگینسٹ ہے، اور یہ ایک روایتی سیاسی تنقید ہے جس میں مجھے زیادہ جان نظر نہیں آتی۔ دو چیزیں بہت اچھالی جا رہی ہیں۔ ایک، ہمارے ڈومیسٹک سیاستدان اس کو یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سے مشاورت نہیں ہوئی، اور انڈیا ٹائمز آف انڈیا ہو یا شیکھر گپتا صاحب ہوں، وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان نے تو ہمیں کہا جی 100 سال تک آپ کے ساتھ جنگ نہیں ہوگی، ہم امن سے آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہیں، اور کشمیر کے ایشو کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اگر ہم ان پروپیگنڈوں پر دھیان دیں گے تو اپنا جو نیشنل فوکس ہے اس کو لوز کریں گے۔ انڈیا سے مجھے کسی خیر کی توقع نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ کوئی ہمارے ملک کے اندر یہ جو پالیسی دی گئی ہے، ایک ڈاکیومنٹ دیا گیا ہے 5 ایئرز کا، ایک تو یہ امبریلا ڈاکیومنٹ ہے جو سینرجائز کرتا ہے تمام اداروں کی ایفرٹ کو، تاکہ
ایک یونیفائڈ ڈائریکشن کی طرف بڑھتے ہوئے تمام منسٹریز اپنی اپنی پالیسیز بنائیں تاکہ جو کمپریہنسو نیشنل سیکیورٹی کا کانسیپٹ ہے جس میں روزگار کی سیکیورٹی ہے, صحت کی سیکیورٹی ہے, کلائمیٹک ہیزرڈز اور کلیمٹیز کے سیکیورٹی ہے, ایجوکیشن کی سیکیورٹی ہے, ٹیریٹوریل سیکیورٹی ہے, مذہبی روایت ٹریڈیشن اور سیکیورٹی ہے تاکہ انتہا پسندی کی طرف ہم نہ جائیں. تو ایک یہ کمپریہنسو سیکیورٹی کا جو کانسیپٹ ہے اس کی بات کی جا رہی ہے, لہذا اس کو میں سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے, جیسا مجھے یہ بتائیے گا, یہ جو آپ نے کہا کہ ہندوستان میں بھی پروپیگنڈا ہو رہا ہے, ہندوستان میں پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس پالیسی کو لے کر کے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایز اف کشمیر کے حوالے سے بات نہیں کی گئی ہے نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں پاکستان کی. کچھ اسی طرح کی بات مولانا فضل الرحمان صاحب نے کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے, میں نے شارٹ بھی سنوایا ہے, کہ اس پالیسی کی بنیاد پر کشمیر کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. تو ایز ریٹائرڈ آرمی آفیسر اور ایک پاکستانی کی حیثیت سے جب آپ اس پالیسی کو دیکھتے ہیں تو آپ کو اس طرح کی کوئی چیز نظر آتی ہے کہ کشمیر کے اوپر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا کیا جا رہا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ایک حصہ کلاسیفائڈ رکھا گیا ہے, تو کیا یہ پوری دنیا میں نہیں ہوتا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے کچھ حصے کلاسیفائڈ ہوتے ہیں؟ احتشام صاحب, پہلی بات یہ ہے کہ تمام چیزیں پلیٹ میں رکھ کر نہیں دی جاتی, کیونکہ اگر آپ سب کچھ سامنے لے آئیں تو جنہوں نے کاؤنٹر سٹریٹجیز بنانی ہے, جنہوں نے اس کو نیوٹرلائز کرنا ہے, جنہوں نے اس کو سیبوٹاج اور ٹارگٹ کرنا ہے, ان کے لیے تو کھلی میدان میں آپ نے سب کچھ رکھ دیا. تو سیکریسی کا ایک پہلو ہوتا ہے, کانفیڈینشیلٹی کا پہلو دنیا کی تمام پالیسیز میں ہوتا ہے, اور اس میں بھی ہے اور رہنا چاہیے. رہا کشمیر کے اوپر یا سیاچن کے اوپر کوئی سودے بازی, دیکھیں میں ہوں یا آپ ہوں, جب تین سروسز چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف, ان 4 سربراہوں کے سامنے جب یہ پالیسی رکھی گئی, ان سے اس کی نیٹی گریٹی ڈسکس کی گئی, ان سے کوئی بھی پیج یا پیرا پوشیدہ نہیں ہے, تو میں یہ کیسے مان جاؤں کہ 4 سروسز چیف نے اور پرائم منسٹر آف پاکستان نے بیٹھ کر کشمیر کے اوپر خدا نہ خواستہ کوئی سودا کر دیا اور ان کے خون کو بیچ دیا. یہ نہ ہوا ہے, نہ ہونے دیا جائے گا, اور نہ میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ انہوں نے ایسا کیا ہوگا. لہذا میں فضل الرحمان صاحب کے پروپیگنڈے کو یا شیکھر گپتا کے پروپیگنڈے کو اہمیت نہیں دوں گا. میں ان 4 جنرل آفیسرز, پرائم منسٹر, نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اور باقی جو ممبرز ہیں, ڈیفنس منسٹر, نیشنل NSC کے جو ممبرز ہیں, میں ان کی لائلٹی پہ بھروسہ کرتے ہوئے, پاکستان سے وفاداری پہ بھروسہ کرتے ہوئے ان کو ٹرسٹ کروں گا, نہ کہ انڈین پروپیگنڈے کو. میں نے بڑے ذمہ دار لوگوں سے بات آرمڈ فورسز میں کر کے دیکھا ہے, انہوں نے کہا جی کہ کشمیر ہمارا کور ایشو ہے اور رہے گا, اور اس کو یونائٹڈ نیشن چارٹر کے مطابق حل کرنا ہی واحد ذریعہ ہے, اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. البتہ جو ٹریڈ کی بات ہے اس میں ویوز یہ ہیں مختلف حلقوں سے, جو میں نے پوچھا منسٹر سے اور کچھ 1-2 اور ذمہ دار لوگوں سے جو بات ہوئی, وہ دنیا کی 3 مثالیں سامنے رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں امریکہ نے چائنا کے خلاف معاشی اعلان جنگ کیا ہوا ہے, لیکن سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر ان کا چائنا ہے. ہندوستان اور چین کی رائیولری اکسائچن پہ ہو یا تبت پہ ہو, یا دلائل نامہ کو بٹھا کر تبت کی پالیسیز کو ایڈوانس کرنا ہو, یہ رائیولری اپنی جگہ کے موجود ہے. جو گلوان میں سب کچھ ہم دیکھ چکے ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے, لیکن $85 بلین کا ٹریڈ انڈیا اور چائنا کے درمیان آج بھی ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں 2 طریقے ہیں, ایک ہے کہ آپ دروازے بند کر دیں, اور ایک ہے کہ آپ ٹریڈ کرتے رہیں لیکن اصولوں پہ سمجھوتا نہ کریں اور اپنے نیشنل انٹرسٹ پہ سمجھوتا نہ کریں. اور لاسٹ پوائنٹ یہ ہے اس ٹریڈ کے بارے میں, کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان, جین صاحب, اس پالیسی کے تناظر میں کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان اور ہندوستان کے مابین تجارت ہو سکتی ہے؟ نہیں, وہ ایک تجارت کی جو بات ہو رہی ہے وہ ہے ٹرانزٹ ٹریڈ فار افغانستان, لیکن اس کے اندر جو سینسیٹیوٹیز ہیں ان کا خیال رکھا جائے گا کہ انڈین ٹرک اور ٹریلرز اور کنٹینرز بند یہاں سے گزر کر نہیں جائیں گے.
hopefully they'll be offloaded at at Wagah. उनकी इंस्पेक्शन की जाएगी कि कोई कंट्राबैंड आइटम्स नहीं जा रहे हैं, और फिर उन आइटम्स की इंस्पेक्शन के बाद अफगान ट्रक्स को इजाजत दी जाएगी या पाकिस्तानी लोडर्स को कि वो यहाँ से लोड करके अफगानिस्तान तक पहुंचा दें, लेकिन उनके अंदर कंट्राबैंड आइटम्स और बाकी जो मुतनाज़ा चीजें हैं उनका यकीनन मुआयना जरूर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया जैल साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी नई स्टोरीज के साथ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।